हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिल हक़्क़ि अंज़लनाहु व बिल हक़्क़ि नज़ल व मा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हर किस्म के जिस्म के दर्द का इलाज रखा है। जिस्म में कहीं भी इंसान को दर्द हो, चाहे वो सर का दर्द हो, आधे सर का, पूरे सर का, या इसी तरह कान का दर्द हो, दांत का दर्द हो, या पेट का दर्द हो, या इसी तरह और भी जिस्म में जितने आज़ा हैं, उन सब में, टांगों में, जोड़ों में, कमर में, पीठ में जो, या बाजू में कहीं, या किडनी में, गुर्दे में दर्द होता है बाज लोगों को। कोई भी दर्द है जिस्म में, अल्लाह ने इसके अंदर ऐसी तासीर रखी है ताकतवर कि दर्द फौरी इलाज और आराम हो जाता है। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन और बाद में जितने ताबईन गुजरे हैं और आज तक उम्मत के सुलहा इस आयत करीमा को दर्द के लिए पुरतासीर तस्वुर करते थे और बाकायदा तौर पर पढ़ते थे। इसमें दो चीजें हैं पिन्हा, छुपी हुई है। अल्लाह ने इसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हक्कानियत को बयान किया और कुरान की हक्कानियत को भी बयान किया। इसमें आप कुरान और नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात, इन दोनों के मुताल्लिक गवाही देते हैं कि ये बिल्कुल हक और सच नाजिल किए गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को अल्लाह ताला ने दो जुमलों में बयान किया। इससे पहले बनी इसराइल का जिक्र चल रहा था। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा था कि उसमें फिरौन ने बड़ा तबाही मचाई हुई है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो इनको मेरे साथ जाने दो। फिरौन आगे से अकड़ गया और बदइखलाकी पे उतर आया। अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ुलना मिन बअदिही लिबनी इसराईल, फिर हमने उसके बाद कहा बनी इसराइल से, जब वो जादूगर आए, मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको किस तरह जो है शिकस्त दी और वो कलमा पढ़ लिया उन्होंने, तो अल्लाह ताला ने ऑर्डर जारी किया कि बनी इसराइल के लोगों जल्दी ना करो, तहम्मुल से काम लो। तुम क्या करो, उसकुनुल अर्ज, इस जमीन में रहो, अभी वक्त गुजारो। और फइज़ा जाअ वअदुल आखिरा, और जब हमारा आखिरत का वादा आएगा, बाद वाला वादा तो जिना बिकुम लफीफा, तो मैं तुम्हें लपेट कर ले जाऊंगा। लफीफा समेट कर, जैसे किसी चीज को समेटा जाता है, यूं लपेटा जाता है और पैक करके इंसान आराम से ले जाता है। अल्लाह ने फरमाया मैं तुमको इतने आराम के साथ इस बनी इसराइल को इस मिस्र से ले जाऊंगा कि आज तुम्हें नजर आ रहा है कि यहां से हम निकल नहीं सकते। हर तरफ इनकी पुलिस खड़ी है, इनका लश्कर खड़ा है, और फिरौन ने ऑर्डर जारी किया है कि बनी इसराइली सामान लेकर नहीं जा सकते। बनी इसराइली जो है वो घर से ताला लगा के नहीं जा सकते, अपने घर वालों को साथ लेके निकल नहीं सकते, अकेले अकेले कहीं जाना है तो जाओ, सख्त पाबंदियां हैं। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं मैं तुम्हें इतने अहसन तरीके से इनसे निकालूंगा कि ये लोग बिल्कुल तुम्हें रोक भी नहीं सकेंगे और तुम अपने साजो सामान और अहलो अयाल के साथ यहां से निकल जाओ। और फिर ऐसे ही हुआ, अल्लाह ताला ने दिखाया। अब जब वो मोजज़ा सादिर हो गया कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुशरिकीन मक्का को बताया जा रहा है, और अबू दाऊद शरीफ के अंदर और निसाई शरीफ के अंदर वो पूरी हदीस है कि दो यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चलने लगे, तो एक यहूदी दूसरे यहूदी से कहने लगा कि देखो ये बातें जो करते हैं वो बहुत सच्ची बातें करते हैं,
ان کی باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں، ہم جائیں گے ان کی مجلس میں بیٹھیں گے، ان کی باتوں کو گفتگو کو سنیں گے، کیونکہ یہ وہ باتیں کرتے ہیں جو موسیٰ کلیم اللہ کیا کرتے تھے، یعنی آسمانی باتیں۔ تو یہودی دوسرے یہودی سے کہنے لگا جو تعریف کر رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جب قریب پہنچ گئے تو اس نے کہا آہستہ بولو، تمہاری بات سن کر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ فخر میں نہ آ جائے کہ ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ اب وہ چپ ہو گیا۔ جب بارگاہ رسالت میں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے امر سے وہ سب باتیں خود ان کو بتا دی، اور اس کے بعد وہ یہودی سے کہا کہ بتا تو کیا سوال کرنا چاہتا تھا؟ تو اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتائیں وہ قرآن جو آپ کا کہتا ہے، جو پچھلی آیت گزری کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات بینات دی، 9 معجزے دیے، تو آپ ذرا بتائیں وہ 9 معجزے کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذکر کیا ید بیضاء، دوسرا ذکر کیا کہ ڈنڈے کو پھینکتے تھے وہ عصا اژدہا بن جاتا تھا، پھر کہا کہ ان پر جو ہے مینڈکوں کا عذاب آیا، ان پر خون کا عذاب آیا، برتن جو کھولتے تھے خون نکلتا تھا، ان پر ٹڈیوں کا ٹڈی دل جو ہوتا ہے اس کا عذاب آیا، ان پر جو ہے اللہ رب العزت نے طوفان کا عذاب بھیجا، اور ان پر جو ہے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام نے دریا کو جب کہا اللہ کے امر سے وہ 2 لخت ہو گیا، تو دریا میں جو رستہ بنا یہ معجزہ تھا، اور موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ تعالیٰ نے لکنت ختم کر کے رب اشرح لی صدری کی دعا کی برکت سے ان کی زبان جاری کر دی۔ یہ 9 معجزات ہیں جو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ تو یہودی کہنے لگا آپ کی بات سچی ہے، ہماری تورات انہی باتوں کو بیان کرتی ہے، اور کہا ہم آپ پر ایمان لانے کو تیار ہیں، ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کی بات کی تصدیق کرتے ہیں، اور وہ وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ مسلمان ہو گئے۔ یہاں تک بات چلی تھی بنی اسرائیل کی، اللہ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی۔ اس سارے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت یہ اتاری وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، جس طرح موسیٰ سچے تھے، جس طرح تورات سچی کتاب ہے، جس طرح قوم یہود جن نبیوں کا نام لیتی ہے وہ سارے نبی سچے ہیں، اسی طرح تورات سچی، انجیل سچی، زبور سچی، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، یہ کتاب قرآن بھی اللہ نے سچی نازل فرمائی ہے۔ انزلناہو، اس کو اتارا ہے اللہ نے حق اور سچ، اس میں کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، اس میں ذرا برابر بھی کوئی غلطی نہیں، اس میں ذرا برابر بھی جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو دنیا 1400 سال میں کہہ سکے کہ یہ آسمانی کتاب نہیں لگتی، کہ اس کی یہ لفظ، یہ آیت، یہ زیر، یہ زبر، یہ یہاں پر غلطی میں ہے یا یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ آیت اتاری وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، پھر آگے فرمایا وَبِالْحَقِّ نَزَلَ۔ یہ جو نبی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اے مشرکین مکہ تم بھی، اور اے یہود کے لوگوں تم بھی، اے نصارہ تم بھی، ساری کائنات کے لوگ، اللہ اس سے خطاب فرما رہا ہے۔ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، میں نے اس پیغمبر کو بھی سچا اتارا ہے۔ کتاب بھی سچی، نبی بھی سچا، کتاب میں شک نہیں، نبی میں عیب نہیں، کتاب آخری ہے، نبی آخری ہے، کتاب اللہ کا کلام ہے، نبی اللہ کا حبیب ہے، کتاب کا ایک ایک لفظ بے عیب ہے، نبی کی پوری ذات بے عیب ہے، قرآن کی ایک ایک سطر پر کوئی لب کشائی نہیں کر سکتا، نبی کی ذات پر کوئی لب کشائی نہیں کر سکتا۔ یہ کتاب ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، جو اس میں عیب نکالے گا، نقص نکالے گا، ایمان چلا جائے گا، یہ نبی ہے۔ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، جو اس میں عیب نکالے گا اس کا ایمان بھی چلا جائے گا، مومن اس کو کہا جائے گا جو بالحق انزلناہ، جو کتاب اللہ پر بھی ایمان لائے گا، وبالحق نزل، اور رسول اللہ پر بھی ایمان لائے گا، جو کتاب اللہ کو بھی اللہ کی طرف سے حق مانے گا، جو رسول اللہ کو بھی اللہ کی طرف سے
حق مانے گا، جو ان دونوں باتوں پر تصدیق کر کے یقین لائے گا، اللہ کے نزدیک وہ سچا مومن بن جائے گا۔ اب یہ دونوں اللہ نے لفظ جوڑ دیے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اتارا دونوں کو اللہ نے ہے، اپنی مرضی سے دونوں نہیں آئے، نہ کتاب اللہ اپنی مرضی سے، نہ رسول اللہ اپنی مرضی سے۔ کتاب اللہ بھی اللہ کی مرضی سے، رسول اللہ بھی اللہ کی مرضی سے۔ اب یہ دونوں قیامت تک، دونوں کا زمانہ محدود نہیں، تورات کا زمانہ محدود، انجیل کا زمانہ محدود، زبور کا زمانہ محدود، موسیٰ کلیم اللہ کا زمانہ محدود، عیسیٰ روح اللہ کا زمانہ محدود، داؤد خلیفۃ اللہ کا زمانہ محدود، لیکن اللہ نے فرمایا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، میں نے اس کتاب کو اتارا ہے میں نے اس کتاب کو اتارا ہے۔ تورات کو بھی اللہ نے اتارا، زبور کو بھی اللہ نے اتارا، انجیل کو بھی اللہ نے اتارا، لیکن فرمایا ان کا زمانہ لامحدود نہیں ہے۔ اللہ نے زبور کو اتارا تو زبور کے بعد جب تورات آئی تو زبور کا زمانہ ختم ہو گیا، تورات کے بعد جب انجیل آئی تو تورات کا زمانہ ختم ہو گیا، انجیل کے بعد جب کتاب اللہ قرآن آیا تو انجیل کا زمانہ بھی ختم ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام تھے، ان سے پہلے داؤد آئے، ان کا زمانہ تھا، جب موسیٰ آئے داؤد علیہ السلام کا زمانہ ختم ہو گیا، موسیٰ آئے ان کا زمانہ تھا، وہ رسول اللہ تھے، وہ اللہ کے نبی تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کا زمانہ ختم کر دیا۔ پھر عیسیٰ اللہ کے رسول ہے، ان کی جو مانے گا وہ جنت میں جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے 571 سال کے بعد محمد الرسول اللہ آئے تو سارے نبیوں کا زمانہ ختم ہو گیا۔ اب اللہ نے فرمایا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اب کتاب اللہ قرآن کا زمانہ بھی قیامت تک اور رسول اللہ کا زمانہ بھی قیامت تک، پھر خالی قیامت تک نہیں، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، قیامت کی صبح ہوگی، جنت کا میدان ہوگا، جنت کا مکان ہوگا، جنت میں فرشتے ہوں گے، حوریں ہوں گی، غلمان ہوں گے، انبیاء ہوں گے، سارے صحابہ اہل بیت ہوں گے، ولی غوث قطب ابدال ہوں گے، سارے مومن ہوں گے، لیکن جنت میں وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، زمانہ بھی رسول اللہ کا ہوگا اور زبان بھی رسول اللہ کی ہوگی اور کتاب بھی قرآن پاک ہوگی جو جنت میں پڑھی جائے گی، سنی جائے گی۔ اور فرمایا اللہ تمہیں سورہ رحمان سنائے گا، اللہ تمہیں سورہ طٰہٰ سنائے گا، داؤد علیہ السلام تمہیں قرآن سنائیں گے، زبور نہیں سنائیں گے۔ جنت میں داؤد علیہ السلام قرآن سنائیں گے، اللہ قرآن سنائے گا، رسول اللہ قرآن سنائیں گے، موسیٰ قرآن سنائیں گے، عیسیٰ روح اللہ قرآن پڑھیں گے، سارے نبی قرآن پڑھیں گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، زمانہ کتاب اللہ کا بھی ہمیشہ رہے گا، زمانہ رسول اللہ کا بھی ہمیشہ رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ساری کتابیں ختم، سارے نبیوں کا دور ختم، لیکن نہ کتاب اللہ کا دور ختم ہوگا نہ رسول اللہ کا زمانہ ختم ہوگا۔ تو اب یہ دو چیزیں اس میں اللہ نے خاصیت کے ساتھ بتائی ہیں کہ جب آپ اس آیت کو پڑھتے ہیں تو آپ یقین ایمان کے ساتھ کہتے ہیں وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، میں جس کتاب کو پڑھ رہا ہوں یہ اللہ نے حق اور سچ اتاری ہے، اس کی زیر زبر بھی حق اور سچ ہے، ایک ایک آیت سورہ بھی حق اور سچ ہے۔ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے وہ بھی اللہ کا سچا ہے۔ اب یہ آیت آپ سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب آیت اس طرح کبھی سنی ہے آپ نے؟ کیونکہ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، اب یہ دردوں پہ کیوں نہ علاج ہو؟ آپ بتائیں کیوں اس کو دردوں کے لیے علاج کہا؟ درد ہونا نفاق کا، منافقت کا۔ اگر انسان کو یہ درد ہو کہ قرآن پر یقین کمزور ہو جائے، نبی کی ذات پہ یقین کمزور ہو جائے،
پھر بھی یہ آیت جو ہے انسان کو شفا دیتی ہے۔ اور آگے اللہ نے ایک بات میں بات ختم کر دی، وَمَا أَرْسَلْنَا، اس آیت کے آیت آدھی پڑھی نا آپ کے سامنے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ۔ آگے اللہ نے کیا کہا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور میرے پیغمبر کتاب آپ، اچھا نبی اور کتاب جڑے ہوئے ہیں، قرآن اور نبی جدا نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ آپ جب بھی نبی کا ذکر کریں گے تو قرآن آئے گا آپ کی زبان پہ، اور قرآن پڑھیں گے تو نبی کا ذکر آئے گا۔ قرآن کی ہر آیت میں نبی کی شان نکلے گی، نبی کی ہر زندگی میں قرآن نکلے گا۔ سیدہ عائشہ سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے فرمایا آپ قرآن نہیں پڑھتے، کہا ہے کہ وہ قرآن سارا نبی کا اخلاق تھا، یعنی قرآن اور نبی جدا نہیں ہے، نبی اور قرآن جدا ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اس لیے اللہ نے آگے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، میرے پیغمبر ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا مگر مبشرا، بشارتیں دینے والا، قرآن نے جو جنت کی باتیں کی ہیں یہ باتیں پڑھ پڑھ کے سنانے والا، وَنَذِيرًا، اور دوزخ کی باتیں بیان کر کر کے امت کو ڈرانے والا۔ یعنی قرآن پڑھ کے سنانا نبی کا کام ہے، اور نبی کی زبان ہے، اللہ کا کلام ہے، سینہ نبی کا ہے، قرآن اللہ کا ہے، محفوظ اللہ نے سینہ رسول میں کیا، قرآن اس کے سینے میں محفوظ ہوتا ہے جو نبی کا صحیح معنوں میں غلام ہوتا ہے۔ جتنا نبی کی زندگی چھوڑتے چلے جائیں گے قرآن بھولتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ سورہ فاتحہ بھی بھول جائے گی، ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو اب اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، آپ کا کام لوگوں کو تبلیغ کرنا ہے، یعنی اچھی باتیں بتا کر، لوگوں کو خوشخبریاں سنا کر جنت کی بات، اور لوگوں کو عذاب سے ڈرا کر دوزخ کی بات کرنی ہے۔ اب آیت کریمہ اگر درد ہو، کہیں درد ہو گیا تو آپ درد والی جگہ ہاتھ رکھ کے اس آیت کریمہ کو آپ نے پورا پڑھنا ہے، 7 بار پڑھ کے درد والی جگہ پھونکیں، انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا۔ سر میں درد ہے آپ کو، آدھا پورا سر جہاں درد ہے، کمر میں درد ہے، ٹانگوں میں درد، ہاتھ میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، دانت میں درد ہے، کان میں درد ہے، کہیں بھی درد ہے، آپ یہ ہاتھ رکھیں اور وہاں پر ہاتھ رکھ کے اس کو پڑھیں، 7 مرتبہ پھونکیں، اللہ درد کو ختم کر دے۔ کوئی بڑے سے بڑی بیماری لگ جائے، بڑی بیماری آ جائے، کوئی چھوٹی بڑی کوئی بیماری، آپ اس کو 100 مرتبہ پڑھ کے اگر پانی پہ دم کر کے پیئیں چند دن، اللہ تعالیٰ جسم کے اندر سے بیماری نکال دے گا۔ وہ بیماری چاہے منافقت کی ہے، نفاق کی ہے، گناہوں کی ہے، یا وہ بیماری امراض کی ہے جسمانی، تو انشاءاللہ اس سے اللہ چند دن آپ کے پیئیں۔ یہ آیت بڑی پر تاثیر ہے، اور اس کو اتنی تاثیر حاصل ہے کہ میں اگر کہوں کہ دنیا کے ہر کام کے لیے آپ یہ پڑھیں اور اللہ آپ کا مسئلہ حل کرے تو یہ کبھی جھوٹ نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی آپ نے اس کا ترجمہ سنا نا، تو اس کے ترجمے میں سمندر کوزے میں بند ہے یا نہیں؟ اللہ نے بنی اسرائیل کی پوری باتیں کر کے فرمایا، یہ آیت بیان کر کے بتا دیا، قرآن بھی سچا، صاحب قرآن بھی سچا، کتاب اللہ بھی اللہ نے بھیجی، صاحب کتاب بھی اللہ نے بھیجا۔ تو اب اس آیت نمبر 105 ہے سورہ بنی اسرائیل، آپ اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں، پڑھا کریں، زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ اگر کوئی بھٹک جائے، گمراہ ہو جائے، نافرمان ہو جائے، یا میاں بیوی بچے کے لیے کھانے میں اس کو 7 بار دم کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کو اطاعت گزار بنا دے گا، فرما بردار بنا دے گا۔ جو نماز کا پابند نہ ہو اس کو دم کر کے 7 بار پلا دیں، چند دن میں اللہ تعالیٰ اسے نماز کا، یا قرآن جسے یاد نہ ہوتا ہو اس کو پلائیں چند دن 7 مرتبہ دم کر کے، اللہ تعالیٰ اس کو قرآن پاک کا حافظہ قوی کر دے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔